अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो हमको बार बार अपने कुरान से, अपनी किताब से जुड़ने का मौका फ़राहम करता है। थोड़ी देर के लिए अपने दिल में सोचिए इस ख़्याल को कि ये क्या आपके पास नेमत है, और अगर ये नेमत है तो कितनी बड़ी नेमत है, और अगर ये बड़ी नेमत है तो हम इसको लेकर क्या कर रहे हैं। ये माइंडसेट, ये नियत होना बेहद ज़रूरी है। आइए हम आज की आयतों में जाने से पहले थोड़ा सा क्विक रिव्यू भी करेंगे, लेकिन पहले मैं खुतबा पढ़ूंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने हमें बनाया। आइए हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं पिछले लेसन का, जो हमने कुछ उसमें ख़ास पॉइंट सीखे थे। पहला पॉइंट तो ये था कि हमेशा लोग जो इग्नोरेंट हो, या जिनके दिल में बुग़्ज़ हो, कीना हो, या मालूमात की कमी हो, वो आपके ऊपर ज़रूर उंगलियां उठाएंगे। ईमान वालों पर हमेशा ये दुनिया वालों की रिवायत रही है, रीत रही है कि ईमान वालों पर उंगलियां उठाते हैं और अपनी बेवकूफ़ी में उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है। इस चीज़ को रियलाइज़ कर लीजिए ताकि फिर ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, आपके दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। इसलिए अमल का नुक्ता क्या है कि उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी हमको यही सिखाया कि पिछली बातों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो तो ऐसा करेंगे, ये उनकी समझ है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पिछले लेसन में सीखी थी, और वो ये कि आप एक चेन लिंक का हिस्सा हैं। एक ट्रेन के डब्बों में से एक डब्बा है जिसका काम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इंसानियत को कनेक्ट करना है। तो अपने इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने के पर्पस को पहचान लीजिए। आप अपने आप को उस चेन लिंक में डाल लीजिए, और उम्मत वसत के टाइटल को, ये जॉब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको अता करी है, इसको पहचान लीजिए। आप उम्मत वसत हैं, एक बैलेंस नेशन का हिस्सा हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में आपकी बहुत अहमियत है। अपने आप को छोटा मत जानिए। अगली चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआएं सुनता है, चाहे आप ज़ुबान से कहें, चाहे आप दिल से कहें, चाहे जैसे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि वो नज़र आसमान की तरफ डालते थे और दिल में इनकी एक ख्वाहिश थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कर दी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अल्फाजों के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे लफ्ज़ सुनने की हाजत नहीं है, लेकिन आप ज़बान से भी कहिए, आपकी कही हुई अनकही बातें भी अल्लाह को मालूम होती हैं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा था, और वो ये कि क़िबले को फॉलो करना है। क़िबला किसको कहते हैं? फ़िज़िकल क़िबला भी, जैसे कि काबा, और अपनी लाइफ़स्टाइल का क़िबला भी दुरुस्त कर लीजिए। अपनी ख्वाहिशात को अपना क़िबला मत बनाइए। अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की रज़ा को अपना क़िबला बनाइए, और काबा शरीफ को अपना क़िबला और काबा बनाइए। और अगला पॉइंट कि कभी भी हक़ के बारे में शक में मुब्तला नहीं होना। और अगली चीज़ कि नेकियों की तरफ बढ़ने की रफ़्तार को बढ़ाना है, क्योंकि जब रफ़्तार स्लो होती है तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं और इंसान इधर उधर लॉस्ट हो जाता है। और अपने आप को एक नाम के नीचे रखना है, मुस्लिम। एक डायरेक्शन, एक रास्ता, एक ही तरफ जाने वाले ख़यालात, और वो है कुरान एंड सुन्ना। किसी और दूसरे नाम से अपने आप को एसोशिएट मत करिए। अगली चीज़ कि लोगों से डरना छोड़ दीजिए, अल्लाह से डरिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको याद रखे, आपके प्रॉब्लम्स को सुने, आपकी परेशानियों को पे नज़र डालें, आपको हल पेश करे, आपके मामलात को खैर से निपटाएं, तो फिर अल्लाह को याद करिए। आप अल्लाह को जितना याद करेंगे, अल्लाह आपको याद करेगा। ये कंडीशनल है। अगला पॉइंट ये कि जितना आप शुक्रगुजार होंगे, उतना आपके दिल में इत्मीनान आएगा, खुशियाँ आएंगी, नेकियां आएंगी, नेमतें आएंगी।
اور اگلی چیز، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو سہارنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہے صبر اور نماز۔ جب آپ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لیتے ہیں تو اللہ اپنی مدد نچھاور کرتا ہے آپ پر۔ اور اگلی چیز، جو آخری چیز ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ سوچیے ذرا کتنا بڑا آنر ہے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق کی مین تھیم کیا ہے؟ بی اے تھنکر، ایک مفکر بن جائیے، سوچنا اختیار کر دیجیے، ہر چیز کو سوچیے پھر بولیے۔ سوچیے کہ کیسے ہو رہا ہے، سوچیے کہ یہ چاند کیسے چمک رہا ہے، سوچیے کہ آپ کی آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں سوچیے کہ کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کیوں بنائی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسی طرح کی ڈیفرنٹ باتیں آج کے سبق میں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اور آج کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ، مراحل، امتحانات، آزمائشیں، تکلیفات، جو بھی چیز آتی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 155 میں بتا دیا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم وہیں پہ جا کے دیکھیں گے۔ اگلی چیز کہ آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے، آپ کہاں پہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں، اور آپ کی اپنی نظر میں بھی سیلف ورتھ کیا ہے۔ اور اگلی چیز جو سیکھیں گے وہ ہے کہ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ جب اللہ کی محبت دوسری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگلا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کے کھانے کا اثر آپ کی سوچ پر، آپ کے لائف سٹائل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے کہ انڈیسنسی یا امورالٹی یا پھر غلط کام کیسے باہر پھیل جاتے ہیں اور اتنے بڑی تعداد میں کیوں ہونے لگتے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ کہ ڈیف، ڈم اور بلائنڈ، سمم بکمن عمیون، جس کو نظر نہ آئے، جو سن نہ سکے، جو بول نہ سکے، وہ کون ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم آج سیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے آج کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے، اور آپ اپنے جب نوٹس میں یہ بات لکھیں گے آیت نمبر 155، تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب آپ اپنی زندگی میں ان ٹیسٹوں سے گزریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دنیا کا سسٹم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی، آپ کی زندگی میں تکلیفات نہیں آئیں گی، آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کے اپوزٹ کہہ دیا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد ہی یہی ہے۔ دنیا تو کمرہ امتحان ہے، اور آخرت جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے۔ جب رزلٹ آتا ہے، رپورٹ کارڈ میں فائنل نمبر A+ ہوتا ہے تو پھر جنت ملتی ہے، اور اگر D- ہوتا ہے تو پھر جہنم ملتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بجائے یہ کہ ہم کمفرٹ کو تلاش کریں، ہم کو اس آیت کو سامنے ذہن میں لے کے چلنا ہے کہ یہ اللہ کا پلان ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اور یہ تو ہوگا۔ کیا ہے آیت؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ And we will surely test you with something of fear۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نبلوکم، اس کو ذرا سا پہچان لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تم کو بالضرور آزمائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون دل سے سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ کیونکہ جب منافق کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ ایک دم بکھر جاتا ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور اللہ کو کمپلین کرنے لگتا ہے، دوسروں کے سامنے رونے لگتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اپنی پریشانیاں ہینڈل نہیں ہو پاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تو تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا کہ تم کو ہم آزمائیں۔ کس چیز سے آزمائیں؟ یہ 5 خمسہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی موقع پر، پوری لائف سٹائل میں آتی ہی آتی ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں پہلی چیز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے من الخوفی، خوف سے۔ تو یہ خوف کیا چیز ہے؟ کس چیز کا خوف؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کو دنیا میں ڈفرینٹ قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ کیا خوف ہوتے ہیں؟ کبھی کسی انسان کو مثال کے طور پر اندھیرے سے خوف آتا ہے، کسی کو موذی جانوروں سے خوف آتا ہے، کسی کو جادو ٹونے سے خوف آتا ہے، کسی کو کسی چیز سے اور کسی کو کسی چیز کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو جو خوف کی حالت میں مبتلا رکھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو مزہ آتا ہے اپنے آپ کو خوف کی حالت میں رکھنے میں، اور وہ اس واٹ ایف کے سینیریو میں رہتے ہیں۔ ہائے کیا ہوگا کل، بجلی چلی گئی تو کیا ہوگا، پانی نہیں آیا تو کیا ہوگا، برتن کیسے دھلیں گے، اور اگر میرا بچہ گر گیا تو کیا ہوگا، بیمار پڑ گیا تو کیا ہوگا، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ خوف ایک نیچرل فطری امر ہے۔ خوف میں مبتلا ہونا انسان کی نیچرل انسٹنکٹس میں ہے، لیکن خوف کو طاری کرنا، اللہ کو بھول جانا اور اللہ کے اوپر ریلائنس کو کم کر دینا اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو 24/7 رکھنا، یہ غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خوف ایک نیچرل انسٹنکٹس ہے، وہ آپ کی زندگی میں آئے گی، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس چیز کی ریئلائزیشن، ٹھیک ہے نا؟ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں آپ کو فیوچر کے خوف ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں گر گئی تو کیا ہوگا، اور اسی طرح انسان اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، بیمار ہو گئی تو کیا ہوگا، اور فلاں۔ اور یہ خوف جو ہوتے ہیں نا، یہ اندر کے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اندر کی ذات کے، اور باہر کی دنیا کے ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جنرل بھی ہوتے ہیں اور اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں، پرسنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں اور پبلک لیول پہ بھی ہوتے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں، اکانومی میں بھی ہوتے ہیں اور غم کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی خوشی کی حالت میں بھی خوف ہوتا ہے۔ انسان خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے نظر لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی آپ کو اگر خوشی ملی ہے تو اس کو انجوائے کر لیجئے۔ آپ اس خوف میں کیوں مبتلا ہیں کہ اگر آپ کے بچہ پیدا ہو گیا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو بھئی کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے؟ اس خوف میں آپ نے اپنی خبر کو بھی چھپائے رکھا اور آپ خود بھی خوف میں مبتلا رہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوچیے ذرا۔ اور یہ انسان کو ہر وقت آتے ہیں، اور کبھی کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا ہائٹ سے خوف آتا ہے، میں جہاز میں نہیں جاؤں گی مجھے خوف آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں گاڑی میں سفر نہیں کروں گی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو جس چیز کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز میں آزمائش میں ڈال بھی دیتا ہے۔ اگلی چیز دیکھتے ہیں والجوع۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کیا ہے؟ جو کے معنی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا بھوک سے، غربت سے۔ تو کیا سیکھا میں نے اور آپ نے کہ غربت وہ چیز ہے جو انسان کو بھوک کی طلب میں انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے، بھوک سے آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق میں کمی دے کر اور دوسری طرح۔ تو بات کیا ہے کہ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھوک سے آزمائے گا، تو اس میں آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے۔ اگلی چیز کہ یہ سوال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بھوک سے آزماتا ہے کہ ارے اگر کھانا کم ہو گیا تو کیا ہوگا، ارے اگر کل دکانیں بند ہو گئیں، کل ہڑتال ہو گئی تو کیا ہوگا، اور ارے اگر کل گوشت نہیں آیا تو کیا ہوگا۔ تو بھائی آپ گھر میں دال بنا لیجیے گا، اور اگر دکان بند ہو گئی تو کیا ہوا، گھر میں آپ آٹا گوندھ کے روٹی بنا لیجیے گا۔ انسان کو ہر وقت بھوک کے خوف میں وہ اپنے آپ اپنی پینٹری میں اپنے فریج میں چیزیں بھرے چلا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ کبھی کبھی اس کے پاس یعنی کہ پیسے بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بیماری میں یعنی اس خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں وہ نقص من الاموال۔ یہ کیا چیز ہے؟ کمی، مال میں کمی۔ مال میں کمی کا خوف تو ہر ایک کو ہر وقت طاری رہتا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو اور چاہے کم ہو۔ مال ہونے کے باوجود بھی اس کو اس چیز کا نقصان ستائے رکھتا ہے، اگر کاروبار میں لاس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ایک کروڑ پتی ہے، اس کو اگر چند لاکھوں کا لاس ہو گیا تو وہ پریشان، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بھئی یہ تو ہوگا،
آپ اس میں پریشان مت ہوئیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. کسی کی زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی. کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کاروبار میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کبھی مال میں اضافہ، کبھی مال میں بڑھوتری، کبھی مال میں تنگی ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا سسٹم ہے. اور کبھی کبھی انسان مال میں آزمائش میں کیسے آزماتا ہے کہ کبھی آپ کو سیلز نہیں آ رہی، یا پھر آپ کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ گیا، ایک بہت بڑی بیماری کا بل آ گیا، ایک بہت بڑی پریشانی کا بل آ گیا، گاڑی ٹوٹل ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، یا پھر پالیسی چینج ہو گئی، نئی حکومت آ گئی، اس نے پالیسی چینج کر دی، آپ کے شیئرز فریز ہو گئے، یا پھر بینک میں کوئی نقصان ہو گیا، یا پھر اسٹاک مارکیٹ گر گئی. کسی بھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا پیسہ جو ہے سونے میں کنورٹ کرا لو یا ڈالر میں کنورٹ کرا لو تاکہ سیو ہو جائے. پتہ چلا ڈالر کی ویلیو گر گئی، پتہ چلا آپ نے فلاں جگہ مال انویسٹ کیا تھا یہ سوچ کر کہ یہ اس میں بڑھوتری ہوگی اور میرا مال ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا. پتہ چلا وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، یا پھر دھوکہ ہو گیا اور وہ مال آپ کا لے کے بھاگ گیا، یا پھر وہ اس میں ناقص مال لگ گیا اور آپ کا گھر جو ہے وہ گرنے کی حالت میں آ گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ریئل ہیں. اگلی چیز والانفسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات سے آزمائے گا. کیسے؟ انفس کا مطلب کہ آپ کو بیماری آ گئی، آپ کو کسی کی ذہنی ٹینشن ہو گئی. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں. فلاں چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی تو وہ پال لیں گے. کچھ لوگوں کو اذیت میں رہنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن پالنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اور اپنی سلوشن نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اذیت پسند ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہر وقت بیماری کا خوف رہتا ہے کہ دیکھو پتہ ہے فلاں کو کینسر ہو گیا، تم نے سنا فلاں کو بھی کینسر ہو گیا، ارے میری قریبی دوست کو بھی کینسر ہو گیا. اب وہ اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہیں مجھے نہ ہو جائے. اب ان کو ذرا سے بھی اونچ نیچ ہوئی، کمر میں درد ہوا، کہیں پھوڑا نکلنا آیا کہ ہائی کہیں کینسر نہ ہو، چلو 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 ڈاکٹر کے پاس چلو. اچھی بات ہے، اپنے ٹیک کیئر کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن خوف میں مبتلا نہ رہیں. تو بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش میں اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کو کوئی بیماری آئے گی تو آئے گی، اس میں خوف کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذات سے بھی آزماتا ہے. کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آپ کو ذہنی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، اور آپ کو کوئی یعنی کہ جس میں کوئی ایسے درد ہو جاتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگلی چیز کیا ہے؟ ثمرات. یہ ثمرات کیا ہے؟ ثمرات کے ویسے تو معنی فروٹس کے ہوتے ہیں، پھل کے ہوتے ہیں، لیکن ثمر کے معنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں. ثمرات کہتے ہیں فائدے کو، ہے نا. تو ثمرات میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کری اور آپ کو اس میں اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، آپ کو اس کا غم لگ گیا، آپ اسی میں پریشانی میں ہیں، آپ کی نمازیں ساقط، آپ کی نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، آپ کو اپنا وہ نقصان یاد آئے جا رہا ہے، اور آپ کو وہ اس طرح پروفٹ نہیں ہوا جیسا آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. آپ کے مال میں ذخیرے میں آپ نے جو انویسٹمنٹ کری تھی اس میں گھن لگ گیا، آپ کے چاول آٹے میں کیڑا لگ گیا، آپ کا مال بک نہیں رہا، آپ کے مال میں پانی پڑ گیا اور آپ کا پروفٹ لاس ہو گیا. آپ نے کسی کو مال بیچا اور وہ خریدنے والے نے پیسے نہیں دیے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. ان ساری باتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خلاصے کے طور پر صرف دو ورڈز بولتے ہیں. کیا؟ وبشر الصابرین. کیا ربط ہے یہاں پر ان سارے آزمائشوں کا وبشر الصابرین سے؟ سوچی ذرا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک سلوشن بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان ساری چیزوں سے بھاگو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا. زندگی کے کسی بھی حصے میں تمہیں کوئی بھی پریشانی ضرور آئے گی. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ تو کیوں پریشانی آ گئی. کیوں بھئی؟ آپ ہیں جو اپنا سسٹم اپنا خود بنایا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ آپ باہر نکلیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر اس میں آپ کا قصور ہے یا یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ عمل کا نقطہ کیا نکلا؟ وبشر الصابرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، بشرا پہنچا دو. کن کو؟ جو ان بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانات جانی، مالی، اولاد کے، اس میں صبر سے، شکر سے،
وقت کو گزارتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کے سسٹم کو اپناتے ہیں، اللہ سے اپنی کمپلین اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ مجھے کیوں ہو گیا، میرے ہی اوپر کیوں، میری بیٹی کو کیوں طلاق ہو گئی، میرے ہی بیٹے کا کیوں اپاہج پیدا ہو گیا، میرے ہی بچے کو جسمانی پرابلم کیوں ہو گئی، میرے شوہر کی جاب کیوں چلی گئی، میری کمر میں کیوں درد رہتا ہے، میرے گھٹنے کیوں تکلیف میں آ گئے۔ وبشر الصابرین وبشر الصابرین وبشر الصابرین، اس جملے کو دہرائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا تو دیا کہ یہ ساری چیزوں سے آزمائے گا تو تمہیں کرنے کا کام کیا ہے، صبر سے وقت کو گزارو، اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماری دی، آزمائش دی، تکلیف دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ دور بھی کرے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا نا، ان اللہ مع صابرین، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اچھی خبر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ بشیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بشیر کہتے ہیں اس نیکی کو یا اس اچھی بات کو کہ جو آپ کے چہرے سے نظر آئے، جو خوشی آپ کو آپ کے چہرے سے نظر آئے اس کو کہتے ہیں بشیر، بشرا۔ جب کوئی انسان کوئی سیڈ ہوتا ہے، کوئی اپسیٹ ہوتا ہے، کوئی دکھی دکھ رہا ہے، شکل سے نظر آ رہا ہے کہ وہ دکھی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو چاہتا ہے کہ چلو یہ خوش ہو جائے، ذرا سے اس کا موڈ بحال ہو جائے، اس کو اچھی خبر دے دے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ ہے بشر الصابرین۔ کیونکہ جب انسان آزمائشوں سے گزرے گا، پریشانیوں سے گزرے گا، تو پھر اس کو اچھی خبر سنا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں ٹیمپرری ہیں، اور تمہیں میں اچھی خبر سنا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت دیں گے، اس کو بشارت دے دی اس کو جنت کی۔ تو صابرین کون ہوتے ہیں؟ صابرین وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی پریشانی کو کھلے دل سے سمیٹ لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکنالج کر لیتے ہیں، اس کو اپنے دکھ کو بیان کر کے لوگوں سے رو رو کے اپنا ہلکان نہیں کرتے۔ بیٹی ماں کو فون کر کے ہر وقت یہ نہیں کہتی میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، ماں اپنے بیٹے کو فون کر کے یہ نہیں کہتی بہو نے آج یہ کیا کہ وہ کیا، اور اسی طرح کی ہزاروں باتیں۔ تو بات کیا ہے کہ ٹرائلز کو، آزمائشوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا آپ کی رضا بن جاتی ہے۔ اور پھر اب جو لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے لیے تو پھر آزمائش اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی، یہ صحیح بندے کو صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی بتا دیا، آیت نمبر 156 میں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، وہ لوگ جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا نا مصیبتیں تو آئیں گی، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصیبت کا حل بتا دیا کہ جب تم پر ان 5 مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت آئے، تمہارا ریاکشن، تمہارا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا فرسٹ رسپونڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے پاس کسی کے بہت ہی پیارے بیٹے کی یا کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، اس کا امیڈیٹ رسپانس ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم کو واپس لوٹنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز تھی، اللہ کی طرف چلی گئی۔ آپ کے مال میں نقصان ہو گیا، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ آپ کی صحت کو کوئی بہت بڑی بیماری لگ گئی، اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے صحت لے لی۔ آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا خوف تھا، اللہ نے خوف دیا تھا، اللہ نے خوف چھین لیا۔ اللہ نے آپ کو پریشانی دی، اللہ نے پریشانی لے لی۔ اللہ نے خوشی دی، اللہ نے خوشی لے لی۔ انسان کا، ایک مومن کا رسپانس، اس کا رویہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جو چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے، اصابتوں مصیبتوں کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے۔ مصیبت کا ورڈ جو ہے نا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے۔
اصابت مصیبتوں کا مطلب ہوا کہ وہ اپنے مارک کو جا کے مل جاتی ہے۔ اس تصویر میں آپ کو ایک ٹارگٹ دکھ رہا ہے نا، تو یہ جو ایرو ہے یہ اپنے ٹارگٹ کے سینٹر میں جا کے لگا۔ تو اسی طرح یہ جو ساری تکالیف اور آزمائشیں آتی ہیں نا، ان کو ایک ایرو کی شکل میں سمجھ لیجئے، اور یہ جو ٹارگٹ کا سینٹر گولا ہے جہاں پہ یہ ایرو ہٹ ہوتا ہے، یہ آپ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں کوئی تکے، کوئی چانس، کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اللہ کے سسٹم میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ تو برابر والی گاڑی کا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے آپ کا ہو گیا۔ بیماری تو آپ کے دوست کو لگنی تھی برابر والے گھر میں، لیکن غلطی سے بیماری کا فرشتہ آپ کے گھر میں آ گیا۔ تکلیف تو آپ کے اوپر والے گھر میں آنی تھی، غلطی سے نیچے والے گھر میں آ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ تک پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح نشانے پر جا کے بیٹھتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا تیر نشانے پر بیٹھتا ہے، اسی طرح مصیبت اپنے ٹارگٹ پر بیٹھتی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے سسٹم میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیجئے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، جیسے اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس لیے اصابتہم کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا، آپ کی زبان سے نکلے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میری دوست تو بہت اچھی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں تکلیف آتی۔ تو کیا سبق ملا؟ اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر مصیبت بھیجتا ہے تو پھر آپ کو وہ آپ کے صبر کا پھل بھی دے گا، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے جب کسی کو آزمائش میں ڈالا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا، کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، دوز آر دا ونز اپون ہوم آر بلیسنگز۔ کون ہے یہ؟ کن کے اوپر ہے یہ نعمتیں؟ کس کے اوپر ہے یہ اللہ کے صلوات؟ فرام دیئر لارڈ، اللہ کی طرف سے۔ اور کیا چیز ہے؟ رحمہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، بلیسنگز بھی ہیں، اور اس کے اوپر رحمتیں بھی ہیں۔ کیوں؟ اور اس کی تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اولئک هم المہتدون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب مصیبت آئے آپ کا رویہ صبر کا ہو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے، رسپانس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو ان تینوں نعمتوں کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اللہ کی طرف سے بلیسنگز آئیں گی آپ کے اوپر، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور ہدایت آئے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں، رحمتیں، ہدایت نہ آئے؟ یا پھر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتیں بھی ملیں، رحمتیں بھی ملیں، ہدایت بھی ملیں؟ تو پھر ہمارے رویے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس برکتیں، رحمتیں، ہدایتیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی مصیبتوں کو کھلے دل سے، سچے دل سے قبول کر لیا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ بیمار ہو گئی، آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا، آپ کو زیادہ کمپلین ہو رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے معاملے تو سلجھ ہی نہیں رہے، تو پھر تو پرابلم کی بات ہے، تو پھر تو برکتیں نہیں آ رہی، تو پھر تو اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی، تو پھر تو اللہ کی ہدایت نہیں مل رہی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کو اپنا لیجئے، اپنے آپ کو فرکشن دینا چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو سمجھا لیجئے یہ تو ہوگا، یہ اللہ کا پلان ہے، اور میں اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے مصیبت پہ راضی ہوں، اور تو نے بھیجی ہے تو ہی دور کر دے گا۔ اللہ کے بس میں بھیجنا ہے تو لینا بھی تو ہے، اللہ کے بس میں تکلیف میں ڈالنا ہے تو پھر اللہ کے بس میں تکلیف کو ریزالو کرنا بھی تو ہے۔ یہاں تک ہمارا مین ٹاپک ایک ختم ہو گیا۔ اب اگلی آیت نمبر 158 سے ہم دوسرا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے ان الصفا والمروہ شعائر آف اسلام پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام کے کچھ شعائر ہیں، جس میں سے صفا مروہ بھی شاعر ہے۔ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی چیز کو سمبلائز کرے۔ مثال کے طور پر پاکستان کا جھنڈا پاکستان کو سمبلائز کرتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اسلام کے دین کے کچھ شاعر ہیں جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو شاعر بتایا کہ وہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں۔ اور
تو اسلام کے شعائر میں سے یہ تینوں چیزیں ہیں. کیا ہیں وہ تینوں چیزیں؟ صفا ہے، مروہ ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائے یا واک کرے. آپ کو معلوم ہے کہ حج اور عمرے کا لازمی جزو ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. مشرکین مکہ سوال اٹھاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ حج اور عمرے کا حصہ ہیں اور اس کو کرنا ضروری ہے. ان یطوف بہما کہ وہ ان میں 7 چکر لگائے صفا مروہ کے بیچ میں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جو خود سے نیکی کرے گا اپنی خوشی سے، تعاون کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کرنا، جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اس کا قدردان کون ہو سکتا ہے. شاکر علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ شکور ہے، اپریشیٹیو ہے. دنیا آپ کو وہ اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتی، نہ ہی آپ کا وہ شکر ادا کرے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو میری خوشی کی خاطر اپنی خوشی سے اللہ کے بنائے ہوئے شاعر کا صفا مروہ کا طواف کرے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین قدردان تمہارا کوئی نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت کلیئرلی ہم کو بتا دیا کہ شاعر آف اللہ کی ہم کو ویلیو کرنی ہے. اور بھی کیا شاعر ہیں؟ مثال کے طور پر کعبہ شاعر اللہ ہے، مثال کے طور پر اسلامک لک، داڑھی، پردہ، یہ بھی شاعر میں آ جاتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز جو اسلام کو ریپرزینٹ کرے وہ شاعر اللہ میں آ جاتا ہے. قربانی کا جانور شاعر اللہ میں آتا ہے، اور اسی طرح اور بھی چیزیں. تو معلوم کیا ہوا کہ شاعر اللہ کی حفاظت کرنی ہمارا فرض ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، definitely indeed those who conceal what we send down، یعنی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا آف کلیئر پروف، یعنی کہ بینات میں سے اور گائیڈنس، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کتاب اہل کتاب کے لیے. یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تنبیہ دے رہے ہیں اہل کتاب کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس کو چھپاؤ نہیں، کیونکہ جو لوگ چھپائیں گے، جو بینات، جو واضح روشن دلائل اور نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی، بتا دی قرآن میں، اس کو چھپانے والے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے اوپر، غور سے سنیے گا، یلعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت ہے ان لوگوں کی جو لعنت کریں. تو مطلب کیا ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے شاعر کو چھپانا، اللہ کے احکامات کو چھپانا، اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا، اپنی مرضی سے اس میں اضافے قیافے کرنا، اپنی مرضی کے معنی پہنانا، یہ سب اس گناہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرما دی لوگوں پر. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو لعنت نہیں کرتے جیسے کہ ہم انسان کبھی کسی پر کرتے ہوں گے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ یہ بات جان لیجئے. لعنت کا مطلب ہے اپوزٹ آف رحمہ. جب اللہ کی رحمت سے دوری ملتی ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی لعنت کہتے ہیں. کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت نہیں تو وہ تو بالکل ڈوب گیا. شیطان کے اوپر سے اللہ نے اپنی رحمت ہٹائی، وہ شیطان بن گیا. شیطان کیا ہوا؟ ملعون کہتے ہیں نا ہم لوگ شیطان کو. کیوں ملعون؟ مطلب لعنت زدہ. لعنت زدہ کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور. تو یہ ہوتی ہے لعنت، کہ جس کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ اس کے اوپر سے ہٹا لے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا. کیا سیریس بات ہے، کتنی گہری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دی. اور لعنت کرنے والے اور کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگ بھی پھر ان کے پر لعنت کرتے ہیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ کسی نے سوال کیا علم کے بارے میں کہ وہ چھپائے، یعنی کہ اپنی نالج کو شیئر نہ کرے. تو پھر وہ پرسن، اس کے پاس کوئی نالج تھی اور اس کو وہ شیئر نہ کرے، تو وہ ایسا ہے بالکل کہ اس نے ایک توا، جیسے گرم توا، آگ کا توا پہنا ہوا ہے قیامت کے دن. کیونکہ اس کے پاس کوئی نالجبل چیز تھی،
کوئی اچھی بینیفیشل چیز تھی، لیکن اس کو اپنے تک محدود رکھا اور دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرا، اور تاکہ دوسرے اس سے کہیں فائدہ نہ اٹھا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ چیزوں کو کیوں ہائڈ کرتے ہیں، خاص کر علم کو، نالج کو کیوں ہائڈ کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ ان کا ہاتھ اوپر رہے، لوگ ان سے امپریس رہیں، ان کو جو معلوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور پھر لوگوں کو کوئی ضرورت پڑے تو وہ ان کے پاس پوچھنے آئیں، مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیجئے، شیخ صاحب ذرا مجھے بتا دیجئے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے علم کا، کتاب کا علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو وہ پڑھانے نہیں دیتے تاکہ ان کی گدی نہ ختم ہو جائے، ان کی اجارہ داری میں فرق نہ پڑ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے علم کو چھپانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور پھر ان پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ تو بھئی آپ کے پاس اگر اللہ نے علم دیا ہے اس کو شیئر کیجئے، اپنے بچوں سے شیئر کریے، دوسروں سے شیئر کریے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آئے پوچھے کچھ سوال، آپ کو اس کا جواب نہ ہو تو کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ان سے تقریباً 40 کے قریب سوال کرے، اور امام مالک جو کتنے بڑے امام تھے، انہوں نے کہہ دیا لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، شرمائیے نہیں، اور اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہہ دیجئے مجھے جواب نہیں معلوم، میں اس کا جواب معلوم کر کے دیتی ہوں۔ تو بھئی آپ کتابیں کھول کے پڑھ لیجئے، آج کے زمانے میں انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لیجئے کسی آتھینٹک ویب سائٹ سے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے علم کو چھپانا نہیں ہے۔ اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر کسی نے انجانے میں اپنے علم کو اپنے تک محدود کر لیا اور اپنی اجارہ داری کو ختم ہونے کے خطرے سے لوگوں سے چھپا لیا تاکہ لوگ میرے پاس آئیں۔ آج پاکستان میں بھی یہی حال دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ اپنا علم شیئر نہیں کرتے تاکہ لوگ مجھ سے یا کے فتوے پوچھتے رہیں۔ ایک عام آدمی کے پاس قرآن پڑھنے کو ترغیب و ترجیح نہیں دی جاتی، کیوں؟ تاکہ کہیں سبھی نے قرآن پڑھ لیا تو پھر اماموں کا کیا ہوگا، مفتیوں کا کیا ہوگا، کون ان کے پاس جائے گا؟ لیکن اگر کوئی اس رویے سے توبہ کر لے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، 3 چیزیں لکھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں، کہ اگر اس نے اپنے اس عمل سے توبہ کر لی، علم کو چھپانے کے عمل سے، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی کہ آئندہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور اس کو ظاہر کر دیا کہ جو پہلے وہ چھپاتے تھے کہ بھائی میں نے پچھلے زمانے میں جب میرے پاس عقل نہیں تھی میں نے فلاں فلاں غلطی کری اور میں نے فلاں اللہ کی آیت کو چھپا لیا، تو اس آیت کو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اور یہ آیت اس طرح ہے، تو اس میں کسی کی سبکی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ نوٹس کریے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا کا ورڈ استعمال کرا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تواب الرحیم ہے، تو وہ کیوں نہیں توبہ قبول کریں گے؟ شرط کیا ہے کہ توبہ کرے تو، اور اصلاح کی کوشش کرے تو، اور ظاہر تو کرے جو اس نے چھپایا تھا، یعنی کہ غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، اکنالج کرنا، ایڈمٹ کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اصلاح کرنا، اور پھر آگے اس معاملے کو صحیح کر دینا۔ یہ ہے توبہ کی 3 اسٹیپ پروسیس ہے توبہ کرنے کا۔ تو جس نے یہ کرا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین تواب الرحیم پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو توبہ کے سٹیپس لکھ لیجئے۔ پہلا سٹیپ ہے ریلائز کرنا، دوسرا سٹیپ ہے اللہ سے مانگنا، تیسرا سٹیپ ہے اپنی اصلاح کرنا، اور چوتھا سٹیپ ہے کہ جو غلطی ہو چکی اس ڈیمیج کو صحیح کرنا، جو غلطی ہو چکی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی بخشش عطا فرما دے گا، توبہ اس کی قبول فرما لے گا۔ اگلی چیز دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص ایمان کے علاوہ کسی حالت میں مر گیا، یعنی کہ ڈس بلیف کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ جب وہ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ کفر کی حالت میں اس کی جان چلی گئی، تو وہ ایسے شخص پر کیا ہوتا ہے؟ کسی کافر کی جب جان نکلتی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عمل کا نقطہ کیا ہے؟ کیا بس ہم یہ آیت پڑھ کے آگے گزر جائیں، یا پھر ہم دوسروں کے لیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کی بھلائی کا، ان کے ایمان کی فکر کریں،
اور جن کے پاس اگر نام کا ایمان ہے ان کو قرآن دینے کی فکر کریں، اور جن کے پاس عمل میں قرآن اور سنت نہیں تو ان کو پہنچانے کی کوشش کریں اور ان کو آنکھ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ بولا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو کاروبار سے پیسے نکال کے حصہ دینے کی کوشش کری تو ان کا بیٹا بڑا اپسیٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابا آپ سارا پیسہ نکال کے بیٹیوں کو دیے چلے جا رہے ہیں، اور اس چکر میں بیٹا ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے باپ سے بات کرنا چھوڑ دی 1 سال تک کے لیے۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا دیکھیے ایک ہی تو ہمارا بھائی ہے، آپ اس کو ناراض نہ کریں اور ہمیں حصہ نہیں چاہیے۔ تو باپ نے پتہ کیا جواب دیا، اور یہ میں آپ کو ریئل لائف سٹوری سنا رہی ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری محبت پہ تمہیں حصہ دینے کے لیے پیسے نکال رہا ہوں؟ بالکل غلط۔ میں تو اپنے بیٹے کو آگ سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ تم کو بیٹیوں کو حصہ نہ، بہنوں کو حصہ نہ دے سکے تو وہ آگ میں چلے گا۔ تو یہ میری محبت ہے اس کے ساتھ کہ میں اس کو آگ سے بچانے کے لیے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کو حصہ دے دوں تاکہ پھر بعد میں اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ کیا پیارا انداز ہے، سوچیے ذرا۔ اس لیے ہم لوگوں کو دوسروں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، دوسروں کو ایمان پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج صبح کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجا، کینیڈا کی بس میں ایک ایڈ چل رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے بڑا بڑا سلام، اور نیچے لکھا ہوا ہے احمدیہ مسلمانوں کی طرف سے، احمدیہ جماعت کی طرف سے۔ وہ جن کا عقیدے میں کچھ درستگی نہیں، وہ تو اپنا اسلام کو وہاں پر بسوں میں ایڈورٹائز کر رہے ہیں غیر ملک میں، تو پھر ایمان والے آپ اور میں اپنا ایمان کیوں چھپاتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں نان مسلم مرنے پر فکر نہیں ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہماری خاموشی کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نان مسلمس کیا نقصان پہنچائیں گے اسلام کو؟ مسلمان خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو اپنے تک چھپا کر۔ عمل کا نقطہ کیا ہے؟ کوشش کریے کہ ہم اپنے ایمان کو چھپانے کے بجائے بانٹنے والا، اسپریڈ کرنے والا بن جائیں۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان ایک نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھیے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینظرون۔ کس کے بارے میں لکھا اللہ نے؟ یہ کہ جو بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے، اور ان کے اوپر ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ان کے اوپر کوئی نظر بھی نہیں ڈالی جائے گی، ان کے اوپر نظر عنایت بھی نہیں کری جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے عمل کا نوتہ کیا نکلا؟ شکر کیجیے، بہت زیادہ شکر کریے، شکر میں سجدہ ریز ہو جائیے کہ آپ ایمان والی ہیں۔ کبھی سوچیے تو ذرا، آپ کسی ایسے برابر میں والے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں جہاں کرسچنز رہتے ہیں، یا پھر جوز رہتے ہیں، یا پھر ہندو رہتے ہیں، یا پھر فلاں رہتے ہیں، تو آپ کیا کر لیتی؟ کیا تھا آپ کے بس میں؟ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کبھی ایمان نہ ملے۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کے برابر میں ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ان کی فکر کیجیے۔ اگر آپ کے گھر کوئی ماسی کام کرنے آتی ہے جو کہ کرسچن ہے، تو اس کے مرنے سے پہلے اس کی فکر کر لیجیے۔ اور اگر آپ کے آس پاس ملنے جلنے والوں میں کوئی ہندو، کوئی فلاں ہے، تو اس کی فکر کر لیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکڑ سے ہم کو بچا لے، آمین۔ آیت نمبر 163، ونس مونوتھیزم، توحید کا میسج۔ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ یہ آیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا، تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے۔ نوٹس کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تمہارا الہ اللہ ہے، بلکہ یہ کہا الہ واحد، یعنی کہ ایک ہیں۔ لا الہ، کوئی نہیں الہ اس کے سوا، الا مگر وہی، هو الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ آیت آپ کے عقیدے کو درست کرتی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک الہ جو کہ اللہ ہے، صرف وہ ہونا ہے، جو کہ رحمان بھی ہے، جو کہ رحیم بھی ہے۔ یہ آیت میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا کراتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت راسخ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی وحدانیت راسخ ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں بہتری آتی ہے، صبر میں آسانی پیدا ہوتی ہے، آزمائشیں اللہ کا تحفہ لگتی ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ دل کو اطمینان ہوتا ہے، پریشانیوں سے اداس نہیں ہوتا، ڈپریشن چھو کر نہیں گزرتا، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مونیٹزم کے کانسیپٹ کو کلیئرٹی دے دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. ویسے تو خیر میرے پاس اور بھی آئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پھر کسی وقت پورے کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی سبق کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.